So today we are going to look at political theory. Course पूरा ही political theory के बारे में है. तो सबसे पहले मेरा आपसे सवाल ये है कि what is political theory, ये क्या बला है? क्योंकि पहले आपने इस कोर्स के बारे में सुना होगा कि इसका नाम political philosophy होता था, और इसके साथ साथ आपने ये भी सुना होगा कि हम political science department के अंदर ये courses offer करते हैं. तो क्या फ़र्क है political science में, political theory में, political philosophy में? ये एक अलग किस्म की चीज़ है क्यों, और इसकी वजह क्या है? पहली बात तो ये कि पॉलिटिकल थ्योरी को आप पढ़ने के लिए क्यों आए. मुझे ये ना कहना कि सर रिक्वायरमेंट थी इसलिए मैं आ गई हूँ या आ गया हूँ. तो मुझे पता है कि मेजॉरिटी रीज़न यही होगा, मगर मैं फिर भी वो जरा जो इंटेलेक्चुअल टाइप वाला रीज़न है ना वो तलाश करने की कोशिश कर रहा हूँ. बल्कि आप तो ये कहेंगे सर वाई स्टडी एनीथिंग, क्या ज़रूरत पड़ी है, माँ प्यो ने भेज दिया आपको लम्ज़ इसलिए पढ़ना पड़ गया है. और उन्हीं माँ प्यो से जब आप पूछते हैं कि माँ प्यो आपने क्यों मुझे भेजा है लम्ज़ पढ़ने के लिए, तो दे विल ऑफन, या किसी टीचर से आप पूछेंगे या किसी इंटेलेक्चुअल से पूछेंगे तो ऑफन वो आपको ये जवाब देंगे, वी स्टडी थिंग्स टू गेट अ डीपर एंड ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी गिवन सब्जेक्ट. या दैट्स अ वेरी क्लीशेड आंसर. डीपर अंडरस्टैंडिंग कि एक चीज़ है, एक मखसूस चीज़ है, उसके बारे में गहराई से समझना यानी तफसील से समझना. ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग से मतलब ये है कि उसके इर्द गिर्द जो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उसके सियाको सबाक जिसको हम उर्दू में कहते हैं, उसको समझना. सो डीपर मीन्स टू गो डीप, ब्रॉडर मीन्स टू लुक एट what came before, what came after, to look at it perhaps in historical context and so on. But जैसे ये लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं deeper and broader, तो इसका मतलब है कोई ऐसी चीज़ होगी जो shallow भी है और जो narrow भी है. So what is that we are trying to stop? अगर वहाँ से बात शुरू करें, इसको dialectical negation का लफ्ज़ हेगल देता है, अगर हम उलट तरफ से बात शुरू करें तो maybe we'll arrive at what can be a deeper and what can be a broader understanding of political theory. So that's what we're going to do now, is कि सबसे पहले कोई फ़ायदा तो होना चाहिए ना. अगर आप ये कोर्स ले रहे हैं तो इसका कोई फ़ायदा तो होना चाहिए. तो हम अक्सर ये देखते हैं कि जब भी हम एकेडमिक कोर्सेज़ लेते हैं उनका फ़ायदा ये ज़रूर हो जाता है कि हमारा ग्रेड लग जाता है. जब हमारा ग्रेड लग जाता है हम ग्रेजुएट कर जाते हैं. जब हम ग्रेजुएट कर जाते हैं हमें नौकरी मिल जाती है. जब हमें नौकरी मिल जाती है हमारी शादी हो जाती है. जब हमारी शादी हो जाती है हमारे बच्चे हो जाते हैं. जब हमारे बच्चे हो जाते हैं तो हमारा डीएनए चलता रहता है. ये फ़ायदा तो होता है, माना. मगर जब जो चीज़ हम क्लासरूम के अंदर पढ़ते हैं, क्या वाकई हम उसको क्लासरूम से बाहर अप्लाई करते हैं कि नहीं? दैट्स द रियल क्वेश्चन दैट वी नीड टू आस्क. और अक्सर चीज़ें मैं मानता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप क्लासरूम में पढ़ेंगे शायद आप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई नहीं करेंगे. मिसाल तौर पे जो भी कॉलेज स्टूडेंट है वो कैलकुलस ज़रूर पढ़ता है. मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कैलकुलस, फिज़िक्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. मगर एवरीडे लाइफ के अंदर आप बहुत ही रेयर होगा कि आप बैठ के कोई डिफरेंशियल इक्वेशन बैठ के सॉल्व करेंगे या कैलकुलस कहीं पे अप्लाई करेंगे. इट ऑलमोस्ट नेवर हैपन्स. बट बहरहाल यू डेवलप द स्किल्स, द एबिलिटी, द कॉग्निटिव एबिलिटी टू अंडरस्टैंड व्हाट कैलकुलस इज़ एंड हाउ टू मैनेज इट. पॉलिटिक्स में जब इसी मिसाल को लिया जाए तो हम अक्सर देखते हैं कि सियासत पे हर बंदा बात करता है, हर वक्त बात होती है. कुछ कैफ़ेज़ में पुराने ज़माने में लिखा होता था, ज़ियाउल हक के ज़माने के अंदर, कि यहाँ पे सियासी गुफ्तगू करना मना है. होटलों पे लिखा होता था क्योंकि लोग सियासी गुफ्तगू करना शुरू करते थे और फिर इतने राउडी हो जाते थे, प्लेटें तोड़ना शुरू कर देते थे, कहते नहीं यही दुरुस्त रास्ता है एक्सेट्रा एक्सेट्रा. वो कहते थे प्लीज़ यहाँ पे पॉलिटिक्स डिस्कस ही ना की जाए. एंड इनफैक्ट बहुत सारी जगहों में लोग जो हैं बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि जी हम पॉलिटिक्स नहीं डिस्कस करना चाहते, हम पॉलिटिकल नहीं हैं, हम पॉलिटिक्स में जाना ही नहीं चाहते. मगर इस कोर्स में ऑब्वियसली बिल्कुल उलट मामला है क्योंकि हम तो पढ़ना ही चाहते हैं पॉलिटिक्स. अब पॉलिटिक्स पे जब आम लोग बात करते हैं, जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस की क्लास ली हो या ना ली हो तो तब उसी तरह हम उसको ट्रीट करते हैं जिस तरह हमने कैलकुलस पढ़ा है. कैलकुलस हम पढ़ लेते हैं मगर उसको हमने कभी अप्लाई नहीं करना. उसी तरह हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ लेते हैं मगर जब हम एक्चुअल पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, इवन दोस्त जिन्होंने पॉलिटिकल साइंस पढ़ी हुई है, तो हम उसको उसी पैमाने में, उसी पैराए में, उसी तरीके से उस पर बात गुफ्तगू करते हैं जिस तरीके से सोसाइटी में आम फहम और आम तौर पे गुफ्तगू हो रही है. और वो गुफ्तगू किस तरह की होती है, किस तर्ज की होती है, उसमें क्या चीज़ें शामिल होती हैं और उसकी अपनी मेथोडोलॉजी क्या होती है, क्या उसकी कोई मेथोडोलॉजी होती भी है कि नहीं. वो अगरचे जो लोग उस पर गुफ्तगू कर रहे हैं वो शायद खुद भी उस मेथोडोलॉजी से फेमिलियर नहीं है, कि वो शायद इस बात से भी फेमिलियर नहीं है कि वो कोई मेथोडोलॉजी इस्तेमाल कर रहे हैं इस चीज़ पर गुफ्तगू करने के हवाले से.
They're not conscious of that there's a particular methodology associated with what they are saying. But nonetheless, there is a particular way that they're approaching politics. And what we want to do in this course is to deepen and broaden your understanding, ताकि जब next time आप किसी dinner party पे बैठे हों और आप चाय पी रहे हों और कोई conversation करने की ना हो और सियासत पे अच्छा फिर अब तो elections होंगे कि नहीं होंगे, तो at least आपने ये course पढ़ा होगा, you will be able to carry out a far more deeper and broader conversation than if you had not studied this course. At least that is my hope. So, एक चीज़ जो पाकिस्तान के अंदर आम फहम फैली हुई है वो है कंस्पिरेसी थ्योरीज. माय गॉड, वी लव कंस्पिरेसी थ्योरीज, है ना. एक सबसे बड़ी कंस्पिरेसी थ्योरी तो यही आपके सामने है कि इंसान चांद पे नहीं गया, दर हकीकत ये हॉलीवुड ने जो है ना तस्वीरें खींच ली थी और इस तरह करके ये हो गया. मगर वी आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिकल कंस्पिरेसी थ्योरीज, और कसम से पॉलिटिकल कंस्पिरेसी थ्योरीज बनाने का इतना मज़ा आता है जिसकी हद कोई नहीं, सुनने का भी. मगर जब हम ये समझते हैं कि मुख्तलिफ इनकलाब्स, रेवोल्यूशंस, वॉर्स या रियासतों का क़याम, रियासतों की तोड़ फोड़, कंट्रीज़ का क़याम, कंट्रीज़ ख़त्म हो गई हैं, उनको हम ये कह दें कि वो जी फॉरेन एजेंट ने बनाया था, वो जी कोई एजेंट थे, उन्होंने वर्ल्ड वॉर 1 शुरू कर दी, वो जी को सीक्रेट कुव्वतें थी, उन्होंने पूरी फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू कर दी. दैट्स नॉट अ वेरी सेटिस्फाइंग एक्सप्लेनेशन एट ऑल. ठीक है, मगर अक्सर आप देखेंगे कि लोग इस तरह बात ज़रूर करेंगे. फ्रेंच रेवोल्यूशन और बोल्शेविक रेवोल्यूशन के हवाले से कहेंगे कि ये तो जूइश बैंकर्स की कोई कंस्पिरेसी थी, उन्होंने लड़वा दिया लोगों को वर्ल्ड डोमिनेशन के लिए और ये वो फलां फ्लूं. बट कोई पॉलिटिकल साइंटिस्ट इस थ्योरी को, इस पॉइंट ऑफ व्यू को, इस कंस्पिरेसी थ्योरी को सीरियसली नहीं लेगा, अगरचे हर वक्त इस पे इस तरह की गुफ्तगू ज़रूर होती रहती है. फिर हम एक और कंस्पिरेसी थ्योरी सुनते हैं, द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर वाज क्रिएटेड बाय द इल्यूमिनाटी. जब मैं बड़ा हो रहा था, ओ माय गॉड, ये मेरी फेवरेट कंस्पिरेसी थ्योरी थी. उस वक्त भी मुझे पता था कि ये सच नहीं है, मगर इतनी मज़ेदार थ्योरी थी. और फिर डैन ब्राउन का नॉवल और मूवी आ गई, उसके बाद तो बस मज़ा ही आ गया ना. सो अभी भी आप इंटरनेट पे जाएंगे, इल्यूमिनाटी वगैरह टाइप करेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ ऐसी भी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे, या वीडियोज़ हैं जहाँ पे मिलियंस ऑफ हिट्स ऐसी थ्योरीज पे और ऐसे लेक्चर्स पे हैं कि इल्यूमिनाटी आर टेकिंग ओवर द वर्ल्ड. एक थ्योरी ये है कि फ्री मेसन्स, और ख़ास तौर पे सोशलिज्म के हवाले से, कि फ्री मेसन्स जो हैं वो उनकी कोई कंस्पिरेसी थी. कार्ल मार्क्स भी को फ्री मेसन था और उसने सोशलिज्म शुरू किया, एंड सो ऑन सो फोर्थ. एक थ्योरी ये है कि पोस्ट मॉडर्निज्म इज़ ए कंस्पिरेसी बाय कल्चरल मार्क्सिज्म टू स्नीक इन कम्युनिज्म. जॉर्डन पीटरसन की बेसिकली ये पॉइंट ऑफ व्यू. कंस्पिरेसी थ्योरी है ना कि असल में ये सारे मार्क्सिस्ट और कम्युनिस्ट हैं, मगर ये पोस्ट मॉडर्निस्ट जो हैं वो के लेबल के नीचे काम कर रहे हैं और कल्चरल मार्क्सिज्म लेकर आ रहे हैं. प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ ज़ायन, वो एक हमारे मीडिया पर्सनैलिटी होते थे जो लाल टोपी पहनते थे, जैद हामिद. तो जैद हामिद बहुत प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ ज़ायन को कोट करते थे. डॉक्टर इसरार अहमद बड़ा प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ ज़ायन को कोट करते थे कि ये एक सीक्रेट प्लान है टू टेक ओवर द वर्ल्ड, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन ने तय किया और उन्होंने अपने बंदे हर जगह जो है प्लांट किए हुए हैं. पता चलता है कि ये जो प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ ज़ायन की पूरी एक वो बना हुआ है मजमून, ये दर हकीकत एक और प्ले था, इन प्रेज ऑफ फॉली, जिसको प्लेजराइज करके किसी ने ऐसी शरारत करके बना दिया एक रशियन एजेंट ने. बहरहाल इतना मकबूल हो गया कि हम उसको हर वक्त कोट कर रहे होते हैं. इनफैक्ट फ़लस्तीन एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रगल हो रही है. हमास का नाम आपने सुना ही होगा. तो हमास का जो 88 का चार्टर है उसके अंदर भी ये कोट हुआ हुआ है, प्रोटोकॉल्स ऑफ द एल्डर्स ऑफ ज़ायन. इनफैक्ट कई दफ़ा साबित हो चुका है कि ये एक एमी कंस्पिरेसी थ्योरीज है. इसमें कोई शक नहीं कि सियासत में बहुत सारी कंस्पिरेसीज होती हैं, बहुत सारी साजिशें होती हैं, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए. शायद सबसे ज़्यादा साजिशें होती ही सियासत में होंगी, ठीक है, मगर सियासत महज साजिशें नहीं है. ये नहीं हो सकता कि हर चीज़ जो सियासत में हो रही है वो बस साजिश ही साजिश है और कंस्पिरेसी ही कंस्पिरेसी है. अदरवाइज तो हमें शायद पॉलिटिकल साइंस पढ़ने की ज़रूरत ही ना हो. पाकिस्तानी कुछ कंस्पिरेसी थ्योरीज भी सुन लेते हैं कि मिसाल तौर पे एक कंस्पिरेसी थ्योरी है कि बांग्लादेश वाज ओनली द रिजल्ट ऑफ इंडियन एजेंट्स. कुछ इंडिया के एजेंट घुस गए, उन्होंने वरगला दिया लोगों को, बांग्लादेश की, इस पाकिस्तान के लोगों को, और बांग्लादेश अलहदा हो गया. उसमें ना तो हमारी को गलती होती है ऑब्वियसली, और सारे बंगाली जो हैं बस वो इंतज़ार कर रहे थे कि कोई इंडियन एजेंट आके उनको वरगला देगा, और वो वरगला ही गए, और रेस्ट इज़ हिस्ट्री. अब हम सुनते हैं कि पीटीएम और बलोच नेशनलिज्म आर अ फॉर्म ऑफ हाइब्रिड वॉर, कि ये भी कोई एजेंट आया और उन्होंने उनको वरगलाया. उनकी कोई जेन्युइन कंसर्न्स नहीं है, किसी ने बाहर से आके उनको पैसे दिए, उनको वरगलाया, तो वो अब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो उठ खड़े हो गए.
مگر ان کی کوئی جینوئن کنسرنز ہیں, اس کو ہمیں ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے, دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا وجہ بنی ہے. آفٹر آل اتنی بڑی تحریکیں دو بنی پڑی ہیں, ایک پشتونوں کی ہے, ایک بلوچ کی ہے, تو کوئی وجہ ہوگی اس کے پیچھے, کوئی ڈیپر سوشل سائنٹیفک ریسرچ, کو ڈیٹا شیٹا ہمیں دیکھنا چاہیے, کوئی HDI انڈیکس دیکھیں ہم, کوئی ایجوکیشن اسٹیٹسٹکس دیکھیں, یا وہ سب چیزیں صرف کلاس روم میں کی جاتی ہیں اور بس یہ کہہ دیں کہ نہیں یہ تو کوئی ہائیبرڈ وار ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ اٹ از ویری پاسبل کہ اس قسم کی جو موومنٹس ہیں ان کو بیرون قوتوں کی حمایت حاصل ہے. مثال طور پہ بنگلہ دیش اگرتلہ کنسپیریسی کیس وغیرہ کئی ساری چیزیں بعد میں کھلیں, تو اور انڈیا نے ڈیفینیٹلی بنگلہ دیش کی مدد تو کی, مکتی باہنی کی مدد کی جب انہوں نے فوجیں وغیرہ بھیجی, اس میں کوئی شک نہیں کہ ریاستیں یہ کرتی ہیں. بٹ دیٹس این انسفیشینٹ ایکسپلینیشن فار سچ بگ موومنٹس, بیکاز ریاستیں تو بڑا کچھ کرتی ہیں, لوگوں نے کیوں ایکسیپٹ کیا, دیٹ از دا کوشچن. لوگوں نے کیوں کہا کہ ہاں ہم یہ 6 نکاتی ایجنڈا چاہتے ہیں کہ پاکستان امپلیمنٹ کرے, ہم شیخ مجیب کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں. why were they convinced just by a few secret agents? Doesn't sound very likely. اب ایک اور کنسپیریسی تھیوری الٹ ہمیں ملتی ہے کہ تحریک طالبان پاکستان, یہ تو جناب علی فوج نے خود کیا, کچھ تو کہتے ہیں فوج خود کروا رہی ہے, اپنے ہی آرمی پبلک اسکول پہ خود ہی انہوں نے اٹیک کروایا. وہ کہتے ہیں خود ہی اپنے میجرز کو اور اپنے سارجنٹس کو اور اپنے صوبے داروں کو اور سپاہیوں کو خود ہی مروا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جو اپنا اسکول تھا APS کا, وہاں پہ تو کیونکہ وہ آرمی پبلک اسکول تھا, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ فوج کے لوگوں کے اپنے بچے وہاں پہ پڑھ رہے تھے. سو یہ بھی ایک بڑی پاپولر تھیوری ہے کہ TTP تو فوج کرا رہی, کیوں کرا رہی ہے, اٹ از انکریجنگ ٹیررزم اگینسٹ اٹ سیلف ان آرڈر ٹو گیٹ ویسٹرن فنڈنگ. تو یہ سارا ٹیررزم جو ہے ایسی وجہ سے ہے کہ جی یہ بس فنڈنگ ختم ہو گئی تو انہوں نے کہا چلو کو بم دھماکہ کر لو. اب یہ پوری ایکسپلینیشن ہے کہ پاکستان کے اندر اس پیریڈ کے اندر ٹیررزم کیوں ہوا. دیکھو اب مسئلہ کیا ہے ان چیزوں کے ساتھ, وائی آر دیز بیڈ تھیوریز, کہ جو وائڈ اسپریڈ سوشل اور پولیٹیکل موومنٹس ہیں, چاہے سماجی تحریکیں جس طرح PTM ایک قسم کی سماجی تحریک بھی ہے, یا فیمنزم ویمنز موومنٹ ایک قسم کی سماجی تحریک ہے, ٹھیک ہے, یا پولیٹیکل موومنٹ ہے جس طرح عوامی لیگ جو ایسٹ پاکستان کی تھی, وہ ایک پولیٹیکل موومنٹ تھی. تو یہ سسٹینڈ بھی ہوتی ہیں موومنٹس, دے سسٹین فار اے لانگ پیریڈ آف ٹائم. یہ جو سسٹینڈ لمبی موومنٹ ہے یہ کوئی کنسپیریسی نہیں ہو سکتی, کیونکہ کنسپیریسی یہ ضرور کر سکتی ہے کہ 5-10 بندوں کو تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ چلا دے, یا 5 لوگوں کو کافی دیر کے لیے چلا دے, یا بہت سارے لوگوں کو تھوڑی دیر کے لیے چلا دے. مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ ملینز آف لوگ جو ہیں وہ ایک تحریک کے پیچھے ہیں اور وہ سارے کے سارے جو ہیں مال کھا رہے ہیں, پیسے کھا رہے ہیں, کھاؤ ہو چکے ہیں اور ایجنٹ بن چکے ہیں, یا ایجنٹس کے نام پہ ورغلائے گئے. اٹس ناٹ پاسبل. دے آر آلسو تھنکنگ, دے آر آلسو فیلنگ ہیومن بینگس. سو واٹ آر دے تھنکنگ, واٹ آر دے فیلنگ, وائی آر دے ایکسیپٹنگ دس نیریٹو اینڈ ناٹ دیٹ نیریٹو, وائی آر دے ووٹنگ فار دس لیڈر اینڈ ناٹ دیٹ پولیٹیکل لیڈر. دیز آر دا کویسچنز دیٹ وی ہیو ٹو ایڈریس. دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کو ایک فینومینا ایک کنٹری یا ایک ایریا میں نظر آئے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ کوئی کنسپیریسی ہو. مگر جب آپ کو وہ آئیڈینٹیکل فینومینا کئی ملکوں کے اندر نظر آئے تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ کنسپیریسی. مثال کے طور پہ اگر میں یہ مان لوں کہ جی پاکستان کے اندر جو ایکسٹریمزم ہے, ٹیررزم ہے, وہ انڈیا کی کنسپیریسی ہے, ٹھیک ہے, پھر سعودی عربیہ میں بھی انڈیا کی کنسپیریسی ہے, جارڈن میں جو ہوا وہ بھی انڈیا کی کنسپیریسی ہے, چین میں جو ہوا وہ بھی انڈیا کی کنسپیریسی ہے, باقی مسلمان ملکوں کے اندر ایجپٹ کے اندر ہوا وہ بھی انڈیا کی کنسپیریسی ہے. ہر جگہ انڈیا کی کنسپیریسی تو نہیں ہو سکتی نا. سو اف اٹس اے موومنٹ دیٹ یو کین سی ان مینی ڈفرنٹ پارٹس آف دا مسلم ورلڈ, then you can also understand that there have to be, the explanation also has to be on the same framework. اگر تو وہ ایک isolated phenomena ہے چھوٹا سا, تو پھر اس کی ایکسپلینیشن وہاں کے کانفلکٹ سے آپ کر سکتے ہیں, سمجھا سکتے ہیں. مگر اگر وہ فینومینا سعودی عربیہ سے لوگ جو ہیں اڑ کے ہوائی جہازوں کے اندر بیٹھ کے تو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اندر جا کے بچ جاتے ہیں, تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا تعلق انڈیا کی فنڈنگ کے ساتھ ہے. نہیں ہو سکتا نا, کچھ اور ہو رہا ہوگا نا, something else is going on. You need a broader explanation. جتنا فینومینا براڈر ہوگا اتنی ایکسپلینیشن کو بھی آپ کو اسی طرح سے براڈن کرنا پڑے گا. So to explain things like revolutions, wars, the rise of states, the demise of states, mass movements جس میں millions of لوگ involved ہیں, conspiracy theories always are insufficient. Again میں یہ کہہ رہا ہوں, اس کا یہ مطلب نہیں کہ conspiracies اس کا حصہ نہیں ہے. mass movement ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کو پیچھے سے فنڈنگ بھی کر رہا ہے, اس کو سپورٹ بھی کر رہا ہے, یہ سب ہوتا ہے سیاست میں. اس کے خلاف بھی کوئی کنسپیریسی ہو رہی ہوگی, اس کے حق میں بھی کوئی کنسپیریسی ہو رہی ہوگی. کنسپیریسی کا مطلب کیا ہے؟ کنسپیریسی کا مطلب اتنا ہی ہے نا کہ کسی نے کچھ کیا ہے مگر لوگوں کو بتایا نہیں کہ اس نے وہ کیا ہے. یہی ہوتی ہے کہ سیکرٹ بات کی ہے کوئی, اس سے آگے کوئی چیز نہیں ہوتی کنسپیریسی. ٹھیک ہے, کہ ناٹ ٹو ٹیل پیپل واٹ اٹ از دیٹ یو آر ڈوئنگ ایکسیٹرا از اے کنسپیریسی.
So مگر revolutions cannot be explained this way, wars cannot be explained because millions of لوگ اس میں involve ہوتے ہیں. What motivates them after all to fight or to change the system, to risk their lives even? مارے جاتے ہیں لوگ انقلابوں کے اندر after all, جان کی قربانی دیتے ہیں, scaffold پر چڑھ جاتے ہیں, ہار جاتے ہیں انقلاب, وہ کہتے ہیں ہماری جان قربان, we will, جس طرح وہ کیا تھا اس کا وہ جو بریو ہارٹ کا تھا بندہ, وہ کہتا ہے we will have freedom, we will have death or something like that, and of course he gets death, but poor guy. Anyway, the point is کہ why would somebody risk their lives? اگر یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے کھابے کھانے تھے, پیسے کھانے تھے, کہیں ان کو پیسے مل رہے تھے, تو پھر تو they would not be ready to lay down their lives for it, but they are. اور پالیٹکس میں اکثر دیکھتے ہیں جیل جانے کے لیے تیار ہیں, مرنے کے لیے تیار ہیں, اسکیفولڈ پہ چڑھنے کے لیے تیار ہیں, پھانسی کے پھندے سے لٹک جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں لوگ, بھگت سنگھ جیسے لوگ. اب آپ کہیں بھگت سنگھ جو KGB ایجنٹ تھا وہ پیسوں کے لیے کر رہا تھا, کیسے بلیویبل نہیں ہے نا یہ بات بھائی. وہ تو برٹش نے اس کو پھانسی دے دی. He was just a couple of years older than you guys when he did his act, etc. So there must be something else going on here. So that's what we want to try and understand. تو یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ویسے کہ کنسپیریسی تھیریز پاپولر کیوں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ پبلک کے خلاف کئی کنسپیریسیز ہو چکی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ کچھ کرتے ہیں, آپ کسی کو ووٹ ڈال کے لے کر آتے ہیں, آپ کوئی کانسٹیٹیوشن بناتے ہیں, آپ کو آئین بناتے ہیں, آپ کچھ بناتے ہیں, اور کسی نہ کسی حوالے سے اس کو توڑ دیا جاتا ہے, تو اس کے نتیجے میں آپ کا جو کانفیڈنس ہے پولیٹیکل پروسیس پہ وہ ٹوٹ جاتا ہے. سو کنسپیریسیز جس ملک میں ہر وقت ہو رہی ہوں اس میں پھر کنسپیریسی تھیریز بھی عام ہو جاتی ہوتی ہیں. جنرل کانفیڈنس ان آفیشلز, انٹلیکچوئلز, میڈیا انسٹیٹیوشنز ڈکلائن کر سکتا ہے, اور ڈکلائن کیا ہے پاکستان کے اندر. کہ اگر میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں, ہر وقت آپ شک شبے کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں تیمور جو بات کہہ رہا ہے وہ ٹھیک بات بھی کہہ رہا ہے یا ہمیں لگا ہوا ہے. غور کریں آپ کبھی جس سوسائٹی کے اندر اس ایک جنرل لیول آف کانفیڈنس ہوتا ہے لوگوں پر, تو وہاں پہ لوگ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ دوسرا میں سے جھوٹ بول رہا ہے. مثال طور پہ آپ امریکہ نہیں رہے, میں امریکہ رہا ہوں, اگر آپ کسی امریکن سے بات کر رہے ہو نا اور آپ اسے کہیں کہ ہاں اس طرح تھا, وہ بڑے آرام سے مان جاتے ہیں آپ کی بات. اور ہم پاکستانی جو ہے نا, ہمیں کوئی بندہ کہنا اس طرح تھا تو ہم کہتے ہیں ایویں تھوک لگا رہا ہے, پاس کر رہا ہے, مجھے نہیں پتا ہے, کیا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں, چھوڑ رہا ہے, ڈھیل دے رہا ہے. وہ گڈی جتنا اڑاتے تھے نا تو ہم ڈور چھوڑ دیتے تھے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ چھوڑ رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ بیسکلی ایسے ڈھیل دے رہا ہے, ہمیں جو ہے نا کہانیاں سنا رہا ہے. اکثر آپ میں سے یہ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ جب آپ کسی کو سنتے ہیں آپ ہمیشہ کہتے ہیں یہ چھوڑ رہا ہے یا صحیح کہہ رہا ہے, کرتے ہیں نا. اور ملکوں میں جہاں پہ ایسا تجربات نہیں ہیں لوگوں کے, وہاں پہ لوگ جنرلی زیادہ جلدی مان جاتے ہیں باتیں. سو کیوں جنرل کانفیڈنس, جنرل لیول آف کانفیڈنس سوسائٹی کے اندر ڈکلائن کر رہا ہے. سوشل سائنسز پھر پاکستان کے اندر ہیں بڑی کمزور. کیوں کمزور ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سوشل سائنسز جس ملک کے اندر تگڑی ہوتی ہیں پھر لوگ اپنے حقوق مانگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جو حقوق نہیں دینا چاہتے لوگ, وہ کہتے ہیں کہ ان کو نہ ہی پڑھاؤ تو بہتر ہے, ٹھیک ہے نا. تو سوشل سائنسز پاکستان کے اندر بہت کمزور ہیں, ریئلی ویری ان اے ویری بیڈ اسٹیٹ. ٹھیک ہے, یونیورسٹیز کی صرف بات نہیں کر رہا, اسکولز وغیرہ کی بھی بات کر رہا ہوں. تو اس وجہ سے بھی ہمارے پاس وہ انٹلیکچوئل ٹولز ہی نہیں ہیں کہ جس سے ہم چیزوں کو, ہسٹری کو, پالیٹکس کو, اکنامکس کو بھی ایون سمجھ سکیں. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سیکیورٹی نیریٹو بہت وائڈ اسپریڈ ہے پاکستان کے اندر, کیونکہ ہماری سیکیورٹی بڑی اسٹرانگ ہے, اور جو سیکیورٹی دینے والے لوگ ہیں وہ بڑے اسٹرانگ ہیں, اور ان کا جو نیریٹو ہے وہ میڈیا میں بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, مین اسٹریم میڈیا میں بھی بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں بات کہ وین یو آر اے ہیمر ایوری پرابلم لکس لائک اے نیل. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کی ڈیوٹی اور ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے ملک کے خلاف سازشوں کو پکڑنا ہے, تو آپ ہر وقت جہاں بھی جاتے ہیں تو آپ کیا تلاش کرتے ہیں؟ سازش. تو آپ پہلے سے ہی, جس کو کہنا چاہیے نا, آپ نے پہلے سے طے کیا ہوا ہے کہ کوئی نہ کوئی سازش ہو رہی ہوگی, میرا کام ہے اس کو تلاش کرنا. سو اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ ہر چیز جو سیاست میں ہوتی ہے وہ شاید سازش ہی ہو. یہ نیریٹو اتنا عام ہے پاکستان کے اندر, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا رزلٹ یہ ہے کہ جب اس نیریٹو کے خلاف کسی نے بات کرنی ہوتی ہے تو وہ اسی نیریٹو کو الٹا کے پریزنٹ کر دیتے ہیں. وہ بھی کنسپیریسی تھیوری ہوتی ہے, مگر صرف وہ الٹ ہو جاتی ہوتی ہے, انہی کے خلاف ہوتی ہے جو کنسپیریسی تھیوریز تلاش کر رہے ہیں, انہی کے خلاف بن جاتی ہے. میں اس کی کئی ایگزامپلز آپ کو دے سکتا ہوں, مگر ابھی دیتا ہوں تھوڑی دیر بعد. آخر میں یہ کہوں گا کہ conspiracy theories are fun. They are fun because they are counterintuitive. And when you hear something counterintuitive, you're like, hey,
یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. کتنی مزیدار بات ہے, مزیدار بات لگتی ہے نا. تو جب وہ بات مزیدار لگتی ہے تو شیئر بھی آپ کرتے ہیں, جب آپ شیئر کرتے ہیں وہ پھیلتی چلی جاتی ہے. پھر اس پہ ہالی ووڈ فلمیں بنتی ہیں, گڈ لکنگ قسم کے لوگ لائک میل گبسن اینڈ جولیا رابرٹس اس کو پورٹرے کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں, پھر آپ کہتے ہیں ہاں یہ تو واقعی اسی طرح وہ سچ ہوگا. ہالی ووڈ کا بڑا انفلوئنس ہے. مووی تو مزیدار ہی نہیں ہوتی جب تک اس میں وہ کنسپریسی نہ ہو. ہر چیز سیدھی سیدھی ہو رہی ہو تو پھر مووی تو نہیں آپ دیکھیں گے نا. مزہ تو تب آئے گا فلم دیکھنے کا کہ جب کہیں نہ کہیں آپ کو پتہ چلے گا کہ ہیرو تو اصل میں ولن تھا اور ولن جو ہے وہ تو اصل میں ہیرو تھا. تبھی تو مزہ آتا ہے کہ اوہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ, اب پیسے پورے ہوئے, ہے نا. تو خیر, سو last but not least, conspiracies accord with the general level of skepticism in our times. ہم ایک ایسے پیریڈ آف ہسٹری میں ہیں ایز اے سوسائٹی بھی بٹ ایز ہیومینٹی جس کے اندر اسکیپٹسزم بڑا ہائی ہے. کوئی بھی بندہ آ کے آپ کو کہے گا نا کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں, مطلب مسئلے آپ کے حل کر دوں گا, آپ کہیں گے سب تو بڑا فراڈ ہے ہی ہونا ہے. اور یہ وائڈ اسپریڈ ہے, بائی دا وے, وائڈ اسپریڈ. اٹس ناٹ جسٹ پاکستان, اٹس امریکہ وغیرہ, ایوری ویئر ان سم لیول اور دی ادر. کیونکہ ایموشنلی آپ کو فیل ہوتا ہے کہیں نہ کہیں کہ کوئی نہ کوئی آپ کے ساتھ ہینڈ کر رہا ہے, کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کا فیل ہوتا ہے. اور اس لیے جب آپ کو کوئی آگے بتاتا ہے نا کہ ہاں میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے ساتھ کون ہینڈ کر رہا ہے, تو یو آر آلریڈی ہاف ریڈی ٹو ایکسپٹ دیٹ تھیسس, بیکاز آپ کو پتا ہے آپ کے ساتھ ہوا ہے کچھ غلط. اب یہ پتا کرنا ہے کہ کس نے کیا ہے. تو اگر وہ کہ اس نے کیا, آپ کہتے ہیں ہاں یہی ہوگا, پھر شاید مجھے کیا پتا, سو دیٹس آلسو وائی جنرل لیول آف اسکیپٹسزم بھی ہائی ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیں کنسپیریسی تھیوریز اچھی لگتی ہیں. مگر کنسپیریسی تھیوریز obviously are not good explanations for political phenomena. ٹھیک ہے, they are fun but they are not good explanations. اچھا, دوسری بات لوگ یہ کہتے ہیں, تھیوری دیتے ہیں کہ we don't need theory. تھیوری کے ساتھ کیا کرنا ہے, تھیوری تو ایسی بڑی عجیب و غریب قسم کی چیز ہوتی ہے. just look at the facts they tell us. just look at the facts. اب مسئلہ اس میں یہ ہے, which facts do I look at? یہ والے فیکٹس میں دیکھوں یا وہ والے فیکٹس دیکھوں, جو آپ فیکٹس بتا رہے ہیں وہ دیکھوں, یا جو یہ فیکٹ جو پی ڈی ایم والے فیکٹس بھیج رہے ہیں وہ میں دیکھوں, یا جو پی ٹی آئی والے فیکٹس لوگ بھیج رہے ہیں وہ میں دیکھوں, یا میں بائیڈن کے فیکٹس دیکھوں, یا میں ڈونلڈ ٹرمپ کے فیکٹس دیکھوں. مجھے پتہ نہیں کون سے فیکٹس دیکھوں, سارے فیکٹس تو میں دیکھ نہیں سکتا, کوئی نہ کوئی تو مجھے پرائرٹائز کرنے پڑیں گے. سو ایون وین یو لک ایٹ دا فیکٹس, دا فیکٹ دیٹ یو آر لوکنگ ایٹ دا فیکٹس, you are going through some process of what you are considering facts, which facts you want to look at, what are facts and what are non-facts. That itself requires some understanding, some theory around it. So پھر لوگ کہتے ہیں theories یار یہ بڑی abstract قسم کی باتیں ہیں, بڑی abstract تم نے باتیں کی ہیں. Of course theories are abstractions. All language is abstraction. All concepts are abstractions. Abstraction کے بغیر theory نہیں ہو سکتی. All thought is abstraction. All thought is abstraction. کیونکہ ایبسٹریکٹ تھاٹ ہی ہمیں ایکسپلین کرتی ہے کہ دنیا کیسے چل رہی. اگر ہم نے کانکریٹلی چیزوں کو سمجھنا ہو تو, اور ایبسٹریکشن ہم نہ کریں تو پھر تو ہم کبھی کمپلیکس فینومینا کو سمجھ ہی نہ سکیں. ہم کمپلیکس فینومینا کو ایبسٹریکشن سے سمپلیفائی کر کے, گروپ کر کے, جنرلائز کر کے چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. All theories are biased, لوگ کہتے ہیں better to be without a theory. بھئی یہ بھی ایک تھیوری ہے. All theories are biased is itself a theory. If all theories are biased, then your theory that theories are biased is a biased theory. پھر پھنس گئے. تو یہ سیلف کانٹریڈکٹری قسم کی باتیں ہیں. We need theory and we always do have theory. ایون جب ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تھیوری نہیں ہے, ایکچولی ہم کسی نہ کسی تھیوری پہ ہی آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. You can't escape it. We don't need a theory. تھیوری کا پاکستانی ورژن یہ ہے کہ پاکستان is too chaotic. میں اکثر کہتا ہوں نا لوگوں کو کہ کہتے ہیں آپ سر آپ کیا کرتے ہیں, مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں, میں کہتا ہوں جی میں لمس میں پڑھاتا ہوں. اچھا جی کیا پڑھاتے ہیں, میں کہتا ہوں جی پولیٹیکل سائنس پڑھاتا ہوں. پولیٹیکل سائنس پڑھاتے ہیں آپ؟ پاکستان میں پولیٹیکل سائنس پڑھائی جا سکتی ہے؟ میں کہتا ہوں جی کیوں نہیں پڑھائی جا سکتی؟ کہتے ہیں جی پاکستان میں کچھ سائنٹیفکلی چیز چلتی نہیں تو آپ کیسے پولیٹیکل سائنس پڑھاتے ہیں؟ اتنے کو ہم کیوٹک ہیں, اتنی ہماری کمپلیکس قسم کی سوسائٹی ہے کہ اس پہ کوئی سائنس چل ہی نہیں سکتی. آن دا ون ہینڈ ہم یہ کہتے ہیں, دوسرے ساتھ ہی اگلے جملے میں ہم کیا کہیں گے, پاکستان میں کیا پولیٹیکل سائنس پڑھانی, جس کی لاٹھی اس کی بھینس, بس اتنی سی پولیٹیکل سائنس ہے, گالی ہو گئی. سو وی ڈونٹ نیڈ تھیوری. یا تو پاکستان اتنا کمپلیکیٹڈ ہے کہ اس پہ تھیوری نہیں لگ سکتی, یا اتنا سمپل ہے کہ اس پہ تھیوری لگانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. دونوں چیزیں لوگ آفر کرتے ہیں. دونوں چیزیں obviously کریکٹ نہیں ہو سکتی, اور دونوں چیزیں کریکٹ ہیں بھی نہیں. neither of them is also correct. ایک اور بات لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی چھوڑیں, ایک زمانہ تھا جب لوگ, جو بھی بڑا ہوتا ہے نا بائی دا وے اس کو ہمیشہ اپنا پیریڈ بہتر لگتا ہے ہسٹری کا, تاریخ کا. وہ ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ میرے زمانے میں بس زبردست چیزیں تھیں, آپ لوگوں نے بگاڑ دیا سارا آ کے. میں بھی یہی کہتا ہوں. ٹھیک ہے.
سو وہ کہتے ہیں کہ اب تو آئیڈیالوجی رہی نہیں. ایک زمانہ تھا جب ہم جوان تھے 70s میں, ہم ڈیبیٹ کیا کرتے تھے, ایک طرف بھٹو تھا, دوسری طرف مودودی تھا, ڈیبیٹ ہوتی تھی, نظریات تھے, آئیڈیالوجی تھی وغیرہ, رائٹ. اب تو نظریات کوئی ہے نہیں, صرف انٹرسٹ ہے, مفادات ہے, کرپشن ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں, سب گند گھول رہا ہے وغیرہ وغیرہ. ایوری ون از این اپرچونسٹ, موقع پرست ہیں سارے لوگ, تو لہٰذا کوئی تھیوری نہیں ہو سکتی کیونکہ سب موقع پرست ہیں. کوئی نظریات نہیں ہے تو کوئی تھیوری بھی نہیں ہے. اگر نظریات ہوں یا نہ ہوں, ویسے تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کوئی بھی ایکشن جو ہے وہ کسی تھیوری کے بغیر نہیں کیا جا سکتا. ایون کرپشن کے لیے آپ کو تھیوری چاہیے ہوتی, ٹھیک ہے, کہ میں اس طرح سے جاؤں گا, پھر میں یوں جاؤں گا, پھر میں اس کو یوں پیسے کھلاؤں گا, پھر میں اسے کہوں گا ہاں جی کوئی چائے پانی, اس کو میں یوں کروں گا, جو بھی کوئی نہ کوئی تو تھیوری ہوتی ہے نا. پھر آپ کے ذہن میں بھی ایک تھیوری چل رہی ہوتی ہے, ایوری بڈی از ڈوئنگ اٹ سو آئی کین ڈو اٹ ٹو, یو نو, اور بھی کوئی تھیوری چل رہی ہوتی ہے کہ بھائی ٹو جسٹیفائی اٹ ایکسیٹرا, رائٹ. سو اینی وے, تو یہ جو آئیڈیا ہے کہ وی کین جسٹ لک ایٹ دا فیکٹس, اور یا یہ آئیڈیا کہ سم ہاؤ وی آر ٹو کمپلیکیٹڈ ٹو ہیو تھیوری یا وی آر ٹو سمپل ٹو ہیو تھیوری, یہ سب چیزیں جو ہیں عام کانورسیشن میں آپ کو سننے کو ملیں گی. مگر انہی سب چیزوں کی مخالفت میں میں نے یہ کورس پڑھانا ہے, انہی سب چیزوں کو غلط ثابت کرنے کے لیے میں نے یہ کورس پڑھانا ہے, اور آپ کو دکھانا ہے کہ ایکچولی یہ بڑے ویک ایکسپلینیشنز ہیں of what is going on in Pakistan. اور ہم, we are Pakistanis, we care about Pakistan, we care about our society, so we want strong explanations, we want deep explanations, we want broad explanations. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے. That is our interest here, ٹھیک ہے. اچھا, پھر ایک اور ہمارے پاس تھیوری ہے پالیٹکس میں جس کو میں نے نام دیا دی امورل لیڈر تھیوری, جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی انڈیویجول کی پرسنالٹی کیریکٹرسٹکس کیا ہیں. وہ یحییٰ خان آپ کو پتہ ہے وہ بڑا شرابی کبابی رنگیلا مزاج قسم کا بندہ تھا, اسی لیے بنگلہ دیش بنا. تو ہم اس کی نا ذاتیات میں اتنا پھنس جاتے ہیں جس کی حد صاحب کوئی نہیں. وہ دیکھیں پاکستان لاس بنگلہ دیش کیونکہ یحییٰ خان جو تھا نا وہ بڑا غلط آدمی تھا. ضیاء الحق کو انفیریورٹی کمپلیکس تھا بھٹو کے حوالے سے, اس لیے اس نے بھٹو کو پھانسی دے دی. مطلب اس پوری پھانسی کا جو معاملہ ہے وہ صرف دو شخصیات کے درمیان ریڈیوس کر دیا جاتا ہے. اگرچہ دو شخصیات بڑی اہم ہے, اس میں کوئی شک نہیں, مگر ریڈیوس کر دیتے ہیں کمپلیکس فینومینا کو, اور وہ بھی کوئی پرسنل ونڈیٹا, کوئی فرائیڈین بیچ میں چیز ڈال دیں گے, کچھ اس طرح کی. بچپن میں ضیاء الحق کا ایک دوست تھا جو بھٹو جیسا لگتا تھا, اس نے اس کی ٹرافی چرا لی, اس لیے اس نے جوکنگ ایگزیجریٹنگ obviously, but you get the picture. ابھی بھی دیکھو جب ہم نے تعریف بھی کرنی ہوتی ہے, دیکھو جی وہ بال ایسے پھینکتا تھا, وہ بیٹنگ ویسے کرتا تھا, میاں صاحب نے یہ کیا. وہ پرسنل کیریکٹرسٹکس میں اتنے ہم پھنسے ہوتے ہیں کہ ہم دیکھتے ہی نہیں کہ اس سیاسی پارٹی کی یا اس سیاسی حکومت کی پالیسی کیا ہے. اب پالیسی زیادہ امپورٹنٹ ہے یا اس کی شخصیت کے ایڈیوسنکریسی زیادہ امپورٹنٹ ہے. بٹ بہرحال we are not progressing because our leaders and our people are corrupt. اللہ تعالیٰ کی سزا ہے ہم کیونکہ ہم نے جو ہے نا اتنے غلط کام کیے ہیں جس کی وجہ سے ہماری ترقی جو ہے رک گئی ہے. ابھی بھائی ہم سے زیادہ کرپٹ اٹیلینز ہیں. آپ کو پتہ ہے اٹلی کے اندر اتنے بڑے بڑے اسکینڈل نکلتے ہیں کہ جس کی کوئی حد صاحب کوئی نہیں. بہت کرپشن ہے وہاں پہ, یقین کریں, آپ پڑھ لیں. اٹیلینز خود کہتے ہیں بھائی وی آر نمبر 1, آپ سب ہم سے پیچھے. مگر اٹلی بہت ڈیولپڈ کنٹری ہے, کم ڈیولپ تو نہیں ہے, اٹس اے فرسٹ ورلڈ کنٹری. سو اگر کرپشن کی وجہ سے ہم پیچھے ہوتے ہیں تو پھر اٹلی تو اتنی کرپٹ کنٹری ہے, وہ کیسے اتنا آگے ہو گیا, کیسے ہوا. سو اچھا, پھر ہم نے اگر نپولینک ریولوشنری وارز ایکسپلین کرنی ہے تو پتہ نہیں ریڈلی اسکاٹ کی مووی میں یہ آیا کہ نہیں آیا, مگر بہرحال ہم وہ اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں کس طرح سے کہ نپولین بہت چھوٹا تھا اس لیے وہ دنیا کو کانکر کرنا چاہتا تھا. دس از ناٹ اے گڈ ایکسپلینیشن. ہوگا وہ چھوٹا, ہوگا وہ بڑا, ویسے اتنا بھی کوئی چھوٹا نہیں تھا, مگر بہرحال the point is کہ millions of people fought with Napoleon, اور وہ انہوں نے اپنی جانیں قربان کی. They believed in that cause. وہ اب اس لیے تو نہیں چل رہے تھے کہ یار نپولین بہت چھوٹا ہے مجھے اس کی مدد کرنی ہے, inferiority complex. No, they were fighting for bigger cause. سوچ رہے تھے کہ فرانس جو ہے نا وہ اس کا کچھ مسئلہ ہے, اس کو حل کرنا ہے. جو بھی immoral individuals make bad leaders and morally upright individuals make good leaders, یہ بھی ہم سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب میں آپ کو دلچسپ بات تاریخ کے بارے میں بتاؤں گا, مگر تاریخ سے پہلے آپ کو اگزامپل دیتا ہوں گیم آف تھرونز کی. گیم آف تھرونز کتنے لوگ دیکھتے ہیں, دیکھیں کتنے لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے؟ دیکھی کسی نے نہیں ہوئی. میرا ایگزامپل ہی فلیٹ ہو گیا, فیل ہو گیا میرا ایگزامپل. اچھا بھلا بہرحال گیم آف تھرونز کی وجہ سے میں کہانی موٹی موٹی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں جو بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ پہلے سیزن میں ہی مارے جاتے ہیں, جو کبھی جھوٹ نہیں بولتے, اسٹریٹ فارورڈ کے لوگ ہوتے ہیں, وہ پہلے سیزن میں بیچارے مارے جاتے ہیں. اور جو بڑے کنائی قسم کے گھٹیا قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بڑے کامیاب ہوتے ہیں سیاست میں. لب لباب اس کا یہی ہے کہ پالیٹکس جو ہے وہ اپنی ایک گیم ہے اور گیم آف تھرونز ہے,
اور جس کو وہ گیم کھیلنی آتی ہے, اس کو پتہ ہے پاور کیا ہے, پاور کو کس طرح چلانا ہے, وہ اس میں کامیاب ہے, چاہے وہ کرپٹ ہے, چاہے وہ ایڈیولوجیکل ہے, چاہے وہ اچھا ہے, چاہے وہ برا, ڈزنٹ میٹر, یو ہیو ٹو نو ہاؤ ٹو پلے دا گیم. یہ میکیاویلی کا ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آف ویو تھا. مثال طور پہ بہت سارے ایسے لوگ آ چکے ہیں تاریخ کے اندر جو بڑے عجیب و غریب قسم کے لوگ تھے, ہو سکتا ہے اپنی ذاتی زندگی میں بڑی انہوں نے بری حرکتیں کی, بٹ دے ور ایکسلنٹ ملٹری جنرلز, they were superb military generals, or they may have been really superb bureaucrats or this or that. ایک فیلڈ میں اگر آپ اچھے ہیں, ہو سکتا ہے دوسری فیلڈ میں آپ بڑی غلط قسم کے بندے ہیں. جان جیک روسو کتنا فیمس آدمی, اپنی پرسنل زندگی میں اتنا گھٹیا آدمی تھا کسی کے ساتھ کوئی, سیریسلی, مگر فرانس کے لیے جو اس نے لکھا اس سے پورا انقلاب ہو گیا, ٹھیک ہے, مگر پرسنل اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ جو اس نے کیا تو وہ ابینڈن کر دیا, بچوں کو ابینڈن کر دیا. سو ناٹ گڈ مین, رائٹ. اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ پرسنل لائف کے اندر بڑے عجیب و غریب تھے, مگر انہوں نے کسی نے کوئی کیلکولس کا مسئلہ حل کر دیا, کسی نے کوئی گریوٹی کا مسئلہ حل کر دیا, کسی نے کچھ نکال لیا, کسی نے کچھ دریافت کر لیا وغیرہ. بہت سارے سائنٹسٹ کے ساتھ ایسے ہوا. ضروری نہیں کہ ہر سائنٹسٹ اپنی پرسنل زندگی میں بڑا ایماندار, نیک اور پرہیزگار اور 4 وقت کا 5 وقت کا نمازی تھا, بالکل بھی ضروری نہیں, رائٹ. اوکے, سو پالیٹکس میں بھی ایسے. دوسری ہے دا گریٹ مین تھیوری. گریٹ مین تھیوری یہ ہے کہ سماج بیٹھا ہوتا ہے, بڑے سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کیا کرنا, بلکہ اتنا برا حال ہوتا ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مسئلے مسائل ہیں بھی. پھر ایک آدمی آتا ہے, آدمی ہوتا ہے, عورت اکثر نہیں ہوتی, ایک آدمی آتا, پھر ایک آدمی آتا ہے اور وہ ایک اپنے دماغ سے ایسے خیالات جو ہے لوگوں تک پہنچاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں واہ 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 زبردست, بس اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے, اور اس کی وجہ سے ساری انسانیت جو ہے وہ ایمیڈیٹلی اس کے پیچھے چلنی شروع ہو جاتی ہے, اس طرح کر کے کہ ایرسٹوٹل بھائی جان بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, وہ جو کہہ رہے ہیں بس وہ ہم نے کرنا ہے, اور اس طرح دا گریٹ مین ری شیپ سوسائٹی. اس تھیوری میں ایک پرابلم ہے, اور پرابلم یہ ہے کہ جتنا بڑا میں یہاں پہ آپ کے سامنے انٹلیکچوئل آ جاؤں, ٹی فنٹوش, رائٹ, بہت بڑا پاٹے خان, بہت بڑا افلاطون بھی میں آ جاؤں, تو پھر بھی آپ دیکھیں, آپ ضروری نہیں کہ میں سے ایگری کریں. آپ کو پتہ ہے میرے پاس پی ایچ ڈی ہے نا, پتہ ہے نا آپ کو پتہ ہے میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں, آپ کو پتہ ہے میں لمز کا میں کتنے سال ہو گئے مجھے, توبہ کو 1 سینچری ہو گئی مجھے, کوارٹر سینچری ہو گئی مجھے لمز میں, ٹھیک ہے. آپ یہ سب باتیں پتہ ہی ہوں گی. آپ کو یہ بھی پتہ ہوگا میں فلی ٹینیورڈ پروفیسر ہوں, مگر میں آپ کو ایک بات کہوں جو آپ کے پوری طرح مشاہدے میں نہیں آتی, جتنی مرضی میری بڑی اتھارٹی ہو, آپ کہیں لگا ہوا ٹویٹر پہ ہی دیکھ لو, کوئی عزت کرتا ہے کسی کی ٹویٹر پہ, کوئی عزت نہیں کرتا کسی کی ٹویٹر پہ, ٹھیک ہے. جتنے مرضی بڑے عہدے پہ ہو, جو مرضی بڑا انٹلیکچوئل ہو, وہ مٹی پلیت ہوتی ہے اس کی ٹویٹر پہ جس کی یاد کوئی نہیں. ڈزنٹ میٹر کتنی ڈگری ہیں, اس کے بعد 6 پی ایچ ڈیز ہوں گی, وہ مٹی پلیت ہوگی جس کی یاد کوئی نہیں. سو وائی ڈو, کوشچن یہ ہے پھر کہ وائی ڈو سم پیپل ڈیسائڈ کہ ہاں یہ بندہ جو کہہ رہا ہے وہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں, اینڈ ادر پیپل سے کہ ایکٹ لائک ٹرولز اینڈ اسٹارٹ سیئنگ کہ تینوں کی پتہ بتھی ہوئے خپنی وغیرہ جو بھی, یو نو, وائی واٹ موٹیویٹس دیز پیپل ٹو سے بتھی ہوئے خپنی, واٹ موٹیویٹس دیز پیپل ٹو سے بڑے سونے ہو تسی. یعنی کہ وی آر اٹریکٹیڈ ٹو پیپل ہو وی تھنک ریپرزینٹ دا سیم کائنڈ آف ویلیوز as we, and then we begin to find them attractive. کبھی آپ کے ساتھ ایکسپیرینس ہوا ہے کہ کوئی ہالی ووڈ اسٹار تھی یا تھا, اور پھر اس نے کوئی فلسطین پہ اسٹیٹمنٹ دی اور آپ کو بڑی پسند تھی, وہ آپ اس کے ہیوج فینس تھے, آپ سمجھتے بڑی گڈ لکنگ تھی یا گڈ لکنگ تھا, اور پھر اس نے کوئی فلسطین پہ اسٹیٹمنٹ دی اور آپ نے کہا لکھ دی لعنت ہے ہوتے, اور اس کے بعد آپ کو کبھی وہ بندہ خاتون پسند ہی نہیں آئی. یو ڈنٹ even stop finding them even good looking because you just thought کہ you know this is a bad person. ایسے ہوتا ہے نا, کینسل ہی ہو گیا بیچارہ وہ جو بھی تھا. تو ایسے ہوتا ہے. This is how human. So what I'm trying to say is, why would people follow Aristotle? پلیٹو کا کتنا بڑا نام ہے, پلیٹو کا یہ اسٹوڈنٹ تھا ایرسٹوٹل. ایرسٹوٹل نے پلیٹو کو فالو نہیں کیا, آپ کو پتا ہے, اس کا اپنا اسٹوڈنٹ تھا, 20 سال اس نے پڑھا اور پھر کہا نہیں میرا استاد غلط کہہ رہا ہے, اور ہر پلیٹو کی تھیوری کے مخالف اس نے تھیوری بنائی. دونوں سب سے بڑے نام ہے فلسفی میں. تو جب پلیٹو کو ہی اس کے طالب شاگرد نے نہیں مانا, تو آپ نے مجھے کہاں ماننا ہے, نہ تو میں پلیٹو ہوں نہ آپ ارسطو ہے, ٹھیک ہے نا. سو اینی وے اٹ لیوز اوپن مینی کوسچنس. آگے دا گریٹ ماڈل تھیوری. ایک اور تھیوری یہ ہے کہ گریٹ مین آیا, اس نے گریٹ ماڈل دیا, یہ چلو 5 لوگ تھے انہوں نے دے دیا, 10 لوگوں نے دیا, مگر ایک گریٹ ماڈل ہے ہمارے پاس. اور اگر وہ جن لوگوں نے اس ماڈل کو اپنا لیا, جس طرح یہ دیکھیں نا اینٹوں سے اتنی خوبصورت قسم کا کیتھیڈرل بنایا ہوا ہے اینڈ سو آن, تو اگر وہ ماڈل آپ بنا لیں, سوسائٹی کو اس ماڈل کے حساب سے شیپ کر لیں, تو سوسائٹی بڑی ترقی کرے گی. اور اگر آپ ماڈل سے ڈیویٹ کر جائیں گے تو سوسائٹی پیچھے چلی جائے گی. اب مسئلہ یہ ہے اس تھیوری کے ساتھ
یہ ہم بہت سنتے ہیں, ٹھیک ہے نا, بہت زیادہ, بہت عام تھیوری ہے یہ کہ وہی ماڈل جو ہے اپنا لیا جائے, فلانا ماڈل اپنا لیا جائے, امریکہ کا ماڈل اپنا لیا جائے, روس کا اپنا لیا جائے, چین کا اپنا لیا جائے, عربس کا لے لیں, اس کا لے لیں, اسکینڈینیوین کنٹریز, جو بھی پرفیکٹ ماڈل آپ کو چاہیے. مگر ایشو سب سے بڑا یہ ہے کہ جو ماڈل جب آپ بناتے ہیں کوئی چیز, تو اس میں جو ایک ایک اینٹ آپ رکھتے ہیں وہ آپ نے سوچا ہوتا ہے کہ یہ والی اینٹ یہاں ہوگی, یہ والی یہاں ہوگی, یہ یوں ہوگی, یہ یوں ہوگی. وہ اینٹ نہیں سوچ سکتی. مگر سوسائٹی کا جو سوشل سٹرکچر ہے اس میں ہر اینٹ جو ہے وہ ایک انسان ہے, اور انسان جو ہے نا وہ خود سوچتے ہیں, اور انسان خود سوچتے ہیں. آپ نے ایک اینٹ یہاں رکھی, وہ کہتا ہے نہیں میں نہیں آنے والا, میں تو یہاں ہونا ہے. تو ایکچولی جو سوسائٹی کا ماڈل جو سوسائٹی کا سٹرکچر بنتا ہے وہ کوئی ایک ماڈل پہ بن بھی نہیں سکتا, بنتا بھی نہیں ہے اور بنے گا بھی نہیں. In fact, millions of people who are compose that society are themselves the collective authors of the structure of that society. Your everyday decisions دیکھو impact the structure of your society. اگر آپ روزانہ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ آپ نے ٹریفک لائٹ پہ جا رہے تھے اور آپ نے اونچا سا میوزک لگایا ہوا تھا, لیمبرگینی چلائی جاندے, اور ٹریفک لائٹ کے تھرو آپ گئے اور پولیس والے نے آپ کو روکا. اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ پولیس والے کو آپ نے چائے پانی کھلانا ہے یا آپ نے جو ہے کہنا ہے کہ ہاں جی سر مجھ سے غلطی ہوئی, میرا چلان کریں. کیا کرنا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. اب آپ یہ کہیں گے کہ اگر آپ ایک فیصلہ کریں گے, ملینز آف لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا ہے, ملینز آف لوگ وہ فیصلہ کر رہے ہیں. جب وہ ایک فیصلہ کریں گے سوسائٹی ایک ڈائریکشن میں موو کرے گی, جب وہ دوسرا فیصلہ کریں گے سوسائٹی دوسرے ڈائریکشن میں موو کرے گی. اٹ از ان دیز ملینز آف پیپل میکنگ بلینز آف انڈیویجول ڈیسیژنز دیٹ آر ایکچولی ڈٹرمننگ دا کورس آف یور سوسائٹی. اس بات کو ریکگنائز کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. اوکے, سو اس سارے کو ذرا پیچھے ہٹاتے ہوئے اب ہم اصل مدے پہ آتے ہیں کہ ہمیں ایک پولیٹیکل تھیوری کی ضرورت. پہلا سوال تو ہمارے سامنے یہ ہے کہ سیاست ہے کیا؟ واٹ از پالیٹکس؟ پالیٹکس occurs because there is a conflict in society. تضاد ہے, کوئی اختلاف ہے کوئی. اگر میرا اور آپ کا اختلاف ہی نہیں ہوگا تو کوئی سیاست نہیں ہوگی, کیونکہ ہم تو اگری کر رہے ہیں. جہاں پہ لوگ اگری کر رہے ہیں وہاں پہ کوئی کانٹسٹیشن نہیں ہے, وہاں پہ کوئی پالیٹکس نہیں ہے. پالیٹکس ہے اس چیز کا نام کہ کوئی اختلاف ہے جس کو حل کرنے کی کوشش ہے. وہ اختلاف ریسورسز پہ بھی ہو سکتا ہے, یعنی کہ معاشی وسائل پہ بھی ہو سکتا ہے, وہ کنٹرول پہ بھی ہو سکتا ہے کہ کون فیصلہ کرے گا کون فیصلہ نہیں کرے گا, وہ اس پہ بھی ہو سکتا ہے کہ کون who will have the seat at the table, who will be part of the decision making process, who will be part of the franchise, کس کے پاس کیا اختیارات ہوں گے. ان سب چیزوں پہ اختلاف ہو سکتا ہے. جب ان پہ اختلاف ہوگا تو پھر اس پہ سیاست ہوگی. So it can be a conflict over anything. Economic resources, other issues, other kinds of resources, doesn't matter what the conflict is. مگر جہاں پہ conflict ہے اور بڑے لیول کا conflict ہے, آپ کے اور میرے درمیان conflict اگر ہو تو میں اس کو politics اس وجہ سے نہیں کہوں گا کیونکہ وہ ایک ذاتی معاملہ ہے. اور ہم اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک ذاتی معاملہ تھا, تو ہم یہ کہتے ہیں یہ سیاسی معاملہ نہیں تھا. ذاتی معاملے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دو لوگوں کے درمیان کوئی پرائیویٹ ایشو ہے, یہ خود ہی حل کر لیں گے اس کو. مگر جہاں ملینز آف لوگ انوالوڈ ہیں on one side and on the other side, that then becomes politics, that becomes a political question. Because پھر اس میں جو ریاست ہے, جو اسٹیٹ ہے, جو گورننس ہے, جو بھی چیز ہے, اس کا کوئی اسٹرکچر بنانا پڑے گا, کوئی ڈھانچہ بنانا پڑے گا, فیصلے کرنے کا کوئی پروسیس بنانا پڑے گا, یہ سب چیزیں ہوں گی. اب اس کانفلکٹ میں جیتنے کے لیے آپ کو کیا چاہیے؟ قوت چاہیے, ٹھیک ہے, پاور چاہیے. So power is the ability to compel another to do one's will. پاور کیا ہے؟ if I have the power کہ میں نے آپ کو زبردستی نہ صرف یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے بلکہ آپ کو 90s کا چیزی ترین میوزک ویڈیو اور سانگ سنایا ہے, تو یہ میری پاس پاور ہے نا اوور یو کہ آپ بیٹھے ہوئے اور میری گفتگو سن رہے ہیں. ویسے اگر آپ میرے دوست یاری ہوتے اور میں آپ کا استاد نہ ہوتا تو سر آپ اپنا سر پہ ہاتھ مارتے اور کہتے سر پلیز کوئی اچھا میوزک لگائیں, ٹھیک ہے نا. تو بٹ پاور از این امپورٹنٹ کرنسی of politics. In fact, it is the currency of politics. If you have power, you can implement your ideas. If you don't have power, then you can obviously not implement your ideas. You can rot in jail and other things. Conflict creates politics and power determines the outcome of the conflict. ٹھیک ہے, کوئی کنفیوزنگ بات تو نہیں تھی, بڑی سمپل سی بات ہے. مگر یہ سمپل سی باتیں ہی ہم بہت زیادہ اوور اس کو انٹلیکچولائز کر کے نا ڈسٹورٹ بھی کر دیتے ہیں اور کنفیوز بھی ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے. کانفلکٹ, to resolve conflict, you need power. So that's politics. Now, in order to get power, conflicts and the need to gain power creates discourses, narratives, ideologies, theories, stories, sets of values and so on that all serve the purpose to convince others in order to gain power to resolve the conflict in one's own favor. So, جب لڑائی ہوتی ہے
اور لیٹ سے کہ آپ کا اختلاف ہو گیا, ٹھیک ہے, اور بیچ میں آپ کے بہت سارے دوست ہیں جو آپ کے میوچول فرینڈس ہیں. اب کیا ہوگا, آپ اس کے پاس جائیں گے, آپ اس کے پاس جائیں گے, آپ کہیں پتہ اس نے کیا کیا, تو اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, اس نے فلانا کیا, اس نے ڈھمکانا کیا, اور پورا ایک جو ہے نا ایک نیریٹو اس پہ ڈیولپ کری. یار وہ ہے ہی ایسا, یار مجھے یاد ہے کہ جب ہم اس دن گئے تھے, اس دفعہ ہم فورٹرس اسٹیڈیم گئے تھے, تو اس نے تیری بھی آئس کریم کون کھا لی تھی. وہ پورا ایک نیریٹو بنائے گا, اس کا اسکیچ بنائے گا کہ یہ بڑا ہی جو ہے نا بیکار آدمی ہے, یہ جدی پشتی بیکار تھا, یہ ہمیشہ سے بیکار تھا, اس کا خاندان بھی نہیں ٹھیک ہے, جو اس کی شکل بھی بگڑی ہوئی ہے, جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں, that you think will convince her to side with you, you will say to her, correct? اور وائس ورسا ود یو, آپ یہی کریں گے اپنے پرانے دوست کے خلاف. اگر بعد میں آپ دونوں نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں لڑتے ہوتے, مان جاؤ صلح کر لو, تو اب آپ صلح کر لیں گے, کہیں گے یار وہ میں نے ایمی بونگیاں ماری تھی, وہ آف کورس یو آر اے نائس گائے, یار تیرا خاندان بھی ٹھیک ہے, تو بھی ٹھیک ہے, سب کچھ تیرے بارے میں. ایسے دیکھا ہے آپ نے کبھی, ایسے ہوا ہے نا, بہت ہر دفعہ ہوتا ہے. اب امیجن کریں کہ جو دوستوں میں آپ نے آبزرو کیا ہے کہ جب دوستوں میں لڑائی ہوتی ہے تو کس طرح سے دونوں دوستوں کے جو گروپس, ایک گروپ میں سے دو گروپ بنتے ہیں, اور دو گروپ بنتے ہیں, وہ ایک دوسرے کے بارے میں نیریٹو بناتے ہیں. یا چلو اس بات کو چھوڑو, لمز کو ہی لے لو, ٹھیک ہے. لمز کے اندر آئی نو کہ اسٹوڈنٹس کی اپنی اپنی کلیکس ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ سارے کہہ رہے ہیں سر کو کیسے پتا ہے, کوئی نہیں ہوتی. کلیکس ہوتی ہیں, ایوری بڈی نوز اٹ. ایک کلیک ہوتی ہے جو اسپورٹی قسم کے بچے ہوتے ہیں, ایک کلیک ہوتی ہے جو پڑاکو قسم کے, ان کو ہم تھیٹاز کہتے تھے یا بیٹاز کہتے تھے. ایک کلیک ہوتی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں بڑے فیشنیبل قسم کے لوگ ہوں گے, ایک کلیک ہوں گے جو بڑے انفیشنیبل لوگ ہوں گے اوبیسلی, وغیرہ وغیرہ, رائٹ. کلیکس ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اور جنرلی اسپیکنگ آپ آٹومیٹکلی گریویٹیٹ کرتے ہیں ان لوگوں کے قریب جو کہ جس کے انٹرسٹ شیئرڈ ہوتے ہیں, آپ جیسے انٹرسٹ ہوتے ہیں. اگر آپ کو فٹ بال کا شوق ہے تو آپ فیلو فٹ بالر سے دوستی کریں گے, اور پھر آپ کا ایک نیریٹو بنے گا کہ ہم اسپورٹس کھیلنے والے جو لوگ ہیں نا ہم اچھے لوگ ہیں, اور یہ جو پڑاکو شاکو ان کو کیا پتا ہے, ان کو کچھ نہیں پتا. کبھی غور کیا آپ نے, پورے نیریٹیوز اس کے گرد بھی, کلیکس کے ارد گرد بنتے, اور وہ خود بناتے ہیں, وہ بڑے برے ہیں, ہم بڑے اچھے ہیں. اچھا محلے میں بھی ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ جو سڑک سے پار وہاں رہتے ہیں نا وہ نہیں ٹھیک, مگر یہاں والے جو لوگ رہتے ہیں, اور نہر سے پار جو وہاں رہتے ہیں وہ نہیں ٹھیک, یہ والے ٹھیک. یہ ہوتا ہے جہاں پہ کانفلکٹ ہوگا, وہاں پہ کانفلکٹنگ نیریٹیوز بھی ڈیولپ ہوں گے. سو اب امیجن کریں کہ یہ تو چھوٹے لیول پہ ہے جو آپ نے خود آبزرو کیا ہوگا, شاید لم سے آبزرو کیا ہو, شاید دوستوں میں آبزرو کیا, یا امیجن کر سکتے ہیں اگر آپ اتنے کو پیسفل ہیں کہ کبھی آپ نے لڑائی نہیں دیکھی اپنی کسی زندگی میں, اختلاف ہی کبھی نہیں دیکھا, پھر بھی آپ نے فلمیں دیکھی ہوں گی جہاں پہ ایسے ہوتا ہے. امیجن تو کر سکتے ہیں نا. تو اب امیجن یہ کریں کہ اس قسم کی لڑائی صرف دو لوگوں کے درمیان نہیں ہو رہی جن کو 10 لوگ جانتے ہیں, بلکہ وہ لڑائی جو ہے ایکچولی ملینز آف لوگوں کے اختلاف پہ بنیاد رکھتی ہے. Millions of log feel aggrieved, or hundreds of thousands of people feel aggrieved on this side by people on that side. And those people feel aggrieved perhaps by people on this side. Take for example Israel and Palestine. Right? So now you have a conflict. The Israelis have built this state on land that previously belonged to the Palestinians. They displaced the Palestinians from their land, built their own state on the basis on that land, etc. And the conflict has continued ever since. ختم ہی نہیں ہونے کا نام لے رہا, اور ختم بھی نہیں ہوگا اس طرح سے, ایٹ لیسٹ فار دا فورسیبل فیوچر. پھنسا پڑا ہے. سو ناؤ دیٹ انوالوز ناٹ 2-3 people but lots of people. So all sides will create their narratives. ٹھیک ہے. Israel will creates its own narrative کہ ہم persecuted, ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی, ہمارے اتنے بندے مارے ہٹلر نے, اور ہمیں ہر دور کے اندر ملک سے نکال دیا, دربدر کیا, یہ کیا, اب ہم نے اپنا گھر بنایا, اب ہم اپنے گھر نہیں بنانے دے رہے. یہ ان کا نیریٹو ہے. ٹھیک ہے. ایک دوسری طرف نیریٹو ہے فلسطینیوں کا کہ ہم یہاں پہ آرام سے رہ رہے تھے بھائی, ہم نے کسی کو کچھ کہا نہیں, کبھی کسی سے پھڈا نہیں, کبھی کسی سے لڑائی نہیں. ادھر سے یورپ سے یہ لوگ آئے, ہمیں زمینوں سے نکال دیا, ہمارے خلاف جنگ کی, ہمیں بے دخل کر دیا, ہمیں گھروں سے نکال دیا, ہمیں دربدر کر دیا, ہم ٹھوکریں کھا رہے ہیں دنیا کے اندر. تو یہ کیا طریقہ ہے, کون سے انسانی حقوق کدھر گئے سارے, اور سارا انٹرنیشنل لاء کدھر غائب ہو گیا, اور سارے چپ کر کے تماشا دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. سو یہ ان کا نیریٹو ہے. ٹھیک ہے. سو اس وجہ سے میں یہ کہوں گا کہ جتنے بھی نیریٹیوز ہیں, جتنی بھی ایڈیالوجیز ہیں, جتنی بھی تھیوریز ہیں, جتنی بھی سٹوریز ہیں, جتنی بھی ویلیوز ہیں, در حقیقت دے آر انمیشڈ ود پاور, دے آر انمیشڈ ان اے اسٹرگل, دے آر کریٹڈ آؤٹ آف کانفلکٹ, اینڈ آؤٹ آف دیٹ کانفلکٹ, جیسے میں نے آپ کو دکھایا کہ جب کانفلکٹ ہوگا نیریٹو بنے گا. تو اسی کو انلارج کریں آپ پالیٹکس پہ. کانفلکٹ ہے, نیریٹیوز ہیں, اس کے اوپر لڑائی ہے, اس کے اوپر اختلاف ہے. تو پولیٹیکل تھیوری میں اور پولیٹیکل سائنس میں جنرلی, اور انفیکٹ ہیومینٹیز میں,
ساری سوشل سائنسز میں جو آپ کو کنفلکٹنگ نیریٹیوز اور کانسیپٹس نظر آتے ہیں, وہ کنفلکٹنگ نیریٹیوز اور کانسیپٹس دے بلانگ ٹو سرٹن پیپل ہو آر ان کانفلکٹ ود ادر پیپل. That's why you have those conflicting narratives. Where do conflicting narratives come from? They come from, they emerge from conflict. مگر if that is true, کہ they emerge from conflict اور ہر narrative کے ساتھ کوئی قوت ہے اور کوئی موقف ہے اس کا, جیسے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں, تو کیا ہم اس کا scientific analysis کر سکتے ہیں, اس کا objective analysis کر سکتے ہیں؟ اچھا, so then is it possible if every narrative کے پیچھے کوئی قوت ہے, کوئی لوگ ہیں جو اگریوڈ فیل کرتے ہیں, یا اگریوڈ نہیں فیل کرتے تو کم سے کم وہ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں, جس طرح وائٹ مینز برڈن کا ایک نیریٹو آپ نے سنا ہوگا, ٹھیک ہے, وہ ایک اپنا نیریٹو ہے. ریسزم ایک اپنا نیریٹو ہے, ہو سکتا ہے وہ لوگوں کو غلام بنانا چاہتے ہیں تو وہ ایک نیریٹو بنائیں گے. پیٹریارکی کا اپنا ایک نیریٹو ہے, وہ چاہتے ہیں کہ بھئی اگر میں چاہوں کہ بھئی بیوی جو ہے میری وہ بس میری خدمت کرے ہر وقت, تو میں اس کے لیے نیریٹو بناؤں گا نا کہ بھئی تیرا کام ہی یہ ہے, میں نے تجھے بیاہ اس لیے کیا تھا, کوئی نیریٹو تو بناؤں گا نا اس کا. تو بہرحال اگر ہر نیریٹو پاور سے انمیشڈ ہے, کانفلکٹ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے, تو کیا ہم اس کو آبجیکٹیولی اسٹڈی کر سکتے ہیں؟ واٹ وڈ دیٹ مین؟ کین دیر بی آبجیکٹیو سائنس؟ کیونکہ سائنس کا تو مطلب ہی یہ تھا کہ وہ آبجیکٹیو ہوگی نا, تو آبجیکٹیوٹی کہاں گئی پھر؟ اور پولیٹیکل سائنس اور پولیٹیکل تھیوری میں جو ڈفرنس ہے وہ یہیں سے آپ کو نظر آتا ہے کہ پولیٹیکل سائنس کا جو فوکس ہے وہ اسی چیز پہ سائنس کرنی ہے. سائنس کا مطلب ہے آبجیکٹیولی چیزوں کو اسٹڈی کرنا. آبجیکٹیولی چیزوں کا اسٹڈی کرنے کا مطلب یہ کہ آپ نے جو بھی لکھنا ہے وہ ڈسکرپٹیو ہوگا, یہ اس نے یہ اس کی اس سے یہ اختلاف تھا, اس نے یہ نیریٹو پیدا کیا, ٹھیک ہے, وہ امپیریکل ہوگا. اوبیسلی اگر کوئی ایسی چیز ہے جو کہ نان امپیریکل ہے تو میں اس کو سائنٹیفکلی اسٹڈی نہیں, جج نہیں کر سکوں گا. نان نارمیٹیو ہوگا اور ویلیو فری ہوگا. میں یہ نہیں کہہ رہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو, میں نہیں کہہ رہا تم غلط کہہ رہے ہو, میں یہ نہیں کہہ رہا فلسطین ٹھیک کہہ رہے ہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں اسرائیل غلط کہہ رہے ہیں, میں بس یہ کہہ رہا ہوں فلسطین کا کہ یہ نقطہ نظر ہے, اسرائیلیوں کا وہ نقطہ نظر ہے, اینڈ آف اسٹوری. یہ ہے ایک قسم کی پولیٹیکل سائنس, ٹھیک ہے. اب خاص طور پہ جب لاجیکل پازیٹیوزم 1920s میں اور پھر بیہیویئرلزم 1960s کے اندر ڈیولپ ہوا, یہ کیا تھی چیزیں کسی اور وقت آپ کو بتاؤں گا, مگر ویسے جسٹ فار یور ریفرنس, لاجیکل پازیٹیوزم ایک فلسافیکل موومنٹ تھی جو کہ سائنس کی فلسافیکل بنیاد طے کرنا چاہتی تھی, اور بیہیویئرلزم اسی بنیاد کو لیتے ہوئے پولیٹیکل بیہیویئر کو اسٹڈی کرنا چاہتا تھا, بالکل اسی طرح سے جس طرح سے آپ کسی لیب کے اندر بیٹھ کے چوہے کا بیہیویئر اسٹڈی کرتے ہیں, سو آن, وہ اسٹڈی کرنا چاہتے تھے ووٹنگ بیہیویئر, پولیٹیکل اوپینین اینڈ دوز سارٹس آف تھنگس. تو ان کی امپیریکل اسٹڈی کرتے تھے. تو ناٹ انٹرسٹیڈ ان دوز فینومینا دیٹ آر امپیریکلی ناٹ آبزرویبل اور ناٹ فالسیفائبل, ٹھیک ہے. دے ور انٹرسٹیڈ ان دوز فینومینا دیٹ ور امپیریکلی آبزرویبل اینڈ فالسیفائبل. کیونکہ سائنس اس وقت پاپر بھی بڑا ہیرو بنا ہوا تھا, تو فالسیفائبلٹی کا جو کرائٹیریا تھا وہ یہ تھا کہ that I should be able to empirically test this hypothesis. So اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ I want to have a debate on the concept of justice, تو political scientist اس کے بارے میں کیا کہے گا؟ وہ ایک طرح سے کہے گا کہ you have your concept of justice, he has his concept of justice, and اس پہ ڈیبیٹ ضرور کر لے گا, مگر وہ یہ نہیں آپ کو جواب پھر دے سکتا کہ یہ concept of justice درست ہے, وہ concept of justice غلط ہے. اب غور کیجئے کہ یہ جو نان نارمیٹیو قسم کی سوشل سائنس ہے, اگرچہ I can understand the value of being non-normative in the sense that I want to understand objectively who represents what, etc., etc. But that's not all I want. After all, اگر میں نے political science پڑھنی ہے, میں نے society کو پڑھنا ہے, تو I'm self-interested in that, in the sense کہ I want that society to be fixed. I want the problems to be identified. I want to be able to say یہ نہیں کرنا چاہیے. I want to be able to say کہ جس طرح ساؤتھ افریقہ نے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ میں کھڑے ہو کے کہا کہ what Israel is doing constitutes genocide and it has to be stopped. So you see, they are taking a very specific value judgment. They are saying یہ غلط ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے objectively, یہ کچھ ہو رہا ہے, یہ جو کچھ objectively ہو رہا ہے, this constitutes genocide. اب میرا value یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اس طرح نہیں قتل کر سکتے, قتل عام نہیں کر سکتے, اس کو روکا جائے. That is the judgment call that you're making. So how do you make that judgment call as a scientist? Can you make that judgment call? So that's where political theory comes in. Political theory talks about normative things. It can openly embrace concepts such as, and debate concepts such as liberty, equality, fraternity, democracy, وغیرہ وغیرہ, egalitarianism. جو بھی کانسیپٹس ہیں یہ پولیٹیکل تھیوری میں چلے جاتے ہیں پھر, کیونکہ آپ ایکچولی صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ کانسیپٹ اس کا ہے, وہ کانسیپٹ اس کا ہے, آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ کانسیپٹ اچھا کانسیپٹ ہے, یہ کانسیپٹ سوسائٹی کی, سماج کی ضرورت ہے, وہ کانسیپٹ بکواس کانسیپٹ ہے, فیشزم غلط ہے, ریسزم غلط ہے, آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں, رائٹ. وہ کانسیپٹ آف لبرٹی در حقیقت لبرٹی ہی نہیں تھا. تو یو آر میکنگ اے ویلیو ججمنٹ.
So that's where political theory becomes very important. So political theorist is interested in moral and concepts, in morality and in concepts of justice. अब पॉलिटिकल फिलॉसफी और थियरी में फिर क्या फ़र्क है, ये क्यों डिफरेंट चीज़ें हैं? अच्छा, अक्सर इसमें ओवरलैप भी बड़ा ह्यूज होता है, मगर फिर भी इसमें फ़र्क है. पॉलिटिकल फिलॉसफी टेंड्स टू बी मोर कंसर्न्ड विद द क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ पॉलिटिकल बिलीव्स. विद क्रिटिकल इवैल्यूएशन से मतलब ये फिलोसॉफिकल एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल बिलीव्स. दैट इज़ व्हाट दे डू. पॉलिटिकल फिलोसोफर्स जो है ना, प्राइमरीली फिलोसोफर्स होते हैं जो पॉलिटिक्स पर लिखते हैं, ठीक है. सो उनके लिए जो अहम सवाल होते हैं वो ये है कि दे सीक टू refine concepts or ask why we believe what we believe. What is your concept of justice? I'm going to now sit and refine it. What is the basis of your concept of justice? What is the basis of your knowledge? So epistemological debates become central. Political philosophy के अंदर जो philosophical debates हैं उनका overflow आप politics पे देखते हैं. It's very philosophy heavy basically. ठीक है, आप इस तरह से कह सकते हैं. Now political theory फिर क्या है? पहली बात तो ये कि ये इंटरडिसिप्लिनरी या मल्टी डिसिप्लिनरी चीज़ है जो कि एक सब डिसिप्लिन ऑफ पॉलिटिकल साइंस माना जाता है. पॉलिटिकल साइंस का हिस्सा है मगर सब डिसिप्लिन है, मगर इंटरडिसिप्लिनरी. इसके अंदर फ़लसफ़ा भी है, इसके अंदर ऑब्वियसली पॉलिटिक्स तो है ही, इसके अंदर इकोनॉमिक्स भी है, इसके अंदर सोशियोलॉजी भी है, हिस्ट्री भी है, एंथ्रोपोलॉजी भी है, ह्यूमैनिटीज़ भी है. जो भी आप डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, हमें कोई इतराज़ नहीं है. और अगर आप कहें सर ये कि आपने अजीब गरीब किस्म का मॉन्ग्रल बना दिया तो नो प्रॉब्लम, ये है मॉन्ग्रल. ये मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है टू लुकिंग एट क्वेश्चंस ऑफ पॉलिटिक्स एंड लुकिंग एट क्वेश्चंस ऑफ जस्टिस एंड लुकिंग एट क्वेश्चंस ऑफ स्टेट एंड सो ऑन. सो व्हाट आर द कंसर्न्स ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी? देख सकते हैं ये बंदा बड़ा ही कंसर्न्ड है. कंसर्न्स उसकी ये हैं कि पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट कैन नॉट जस्ट बी ओवर अ मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्ड्स. कि आपने कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस ये बनाया था, आपने वो बना दिया, वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई. ये तो नहीं हो सकता ना. अगर एक मिसअंडरस्टैंडिंग है तो इकट्ठे बैठ जाओ, डिस्कस कर लो, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी. इजरायली फ़लस्तीन इकट्ठे बैठ के डिस्कस कर लें, मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी. ऐसे हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट खत्म? मुश्किल है. अगर सिर्फ आप ये कहें कि लिंग्विस्टिक इश्यूज़ की वजह से उनका कॉन्फ्लिक्ट है, नहीं भाई, उनका कॉन्फ्लिक्ट लैंड पे है. उनका कॉन्फ्लिक्ट इस चीज़ पे कि वो कहते हैं मेरा हमें अपने घरों से निकाल दिया. Differences in concepts do not generate political conflict, is what I'm trying to say to you. In fact, political conflict generates different conceptions. अगर आपका कंसेप्शन फ्रीडम का कुछ और है और आपका कंसेप्शन फ्रीडम का कुछ और है, अगर आपका कंसेप्शन डेमोक्रेसी का कुछ और है और उनका कंसेप्शन डेमोक्रेसी का कुछ और है, अगर आपका कंसेप्शन जस्टिस का कुछ और है और उनका कंसेप्शन जस्टिस का कुछ और है, अगर आपका कंसेप्शन ऑफ अथॉरिटी कुछ और है, उसका कंसेप्शन ऑफ अथॉरिटी कुछ और है, तो इसकी वजह ये नहीं है कि कंसेप्शंस ऑफ अथॉरिटी और जस्टिस और ये बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स में इख्तलाफ की वजह से आप लड़ रहे हैं. नो, उलट वजह है. वजह यह कि आपका कोई इख्तलाफ है जिसकी बुनियाद पे आप डिफरेंट कंसेप्शंस ऑफ जस्टिस, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी, फ्रेटर्निटी, स्टेट अथॉरिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आर फ्लोइंग आउट ऑफ योर एक्चुअल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट. So political theory doesn't have to be only descriptive or empirical. It can be normative and explicitly argue for a set of values. It can explicitly say that I believe in human rights. I believe in these humanitarian values. I believe in those values. I believe in these values. I believe in Muslim values. I believe in Islamic values. I believe in Christian values. Whatever values they are, you can argue the case for a set of values. That's the difference between, that's the primary focus in fact of political theory. Why is this important? Is there, अब लोग ये कहेंगे कि it's important because what we're trying to do is we're trying to use political theory to understand how to order society or reorder society in such a way as to make life livable and better for people and better for society. So आखिर में ये कि अब लोग ये कहेंगे कि अगर बहुत सारी मुख्तलिफ political theories हैं, एक टर्म ही ले लें, justice ले लें. Everybody thinks, मैं पूछूंगा आपसे justice होनी चाहिए, आप कहेंगे yes justice होनी चाहिए. मगर आपकी कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस बिल्कुल मुख्तलिफ हो सकते हैं. हो सकता है एक बंदे का कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस ये है कि शरिया लॉ होना चाहिए, एक और बंदे का कॉन्सेप्ट ये है कि ह्यूमन राइट्स होना चाहिए, एक और बंदे का कॉन्सेप्ट ये है कि सोशलिज्म होना चाहिए, एक और बंदे का कॉन्सेप्ट ये है कि सारे ही खसमान उखाओ, मैंने को अपना ही कॉन्सेप्ट बनाना है, कोई पता नहीं. और किसी और का कॉन्सेप्ट ये हो सकता है कि जस्टिस है ही कोई नहीं चीज़ नहीं. ये भी तो हो सकता है ना, जिस तरह पोस्ट मॉडर्निस्ट कहते हैं ये तो सारी सब्जेक्टिव किस्म की बातें हैं, जो भी है हो सकता है किसी का ये भी कॉन्सेप्ट हो. सो पॉइंट ये है कि क्वेश्चन एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल थियोरी में ये है कि अगर हमारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं फॉर ऑल दीज थिंग्स जो कि कॉन्फ्लिक्ट की बुनियाद पे हैं, तो फिर इज देयर एनी कॉमन फाउंडेशन जिस पे हम एक्चुअली उनको रिजॉल्व कर सकते हैं? आप एक कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस लेके फिर रहे हैं, वो एक और कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस लेके फिर रहे हैं, तो कोई कॉमन बेसिस होगा ना जिसकी बुनियाद पे आप कह सकते हैं. अगर वो कॉमन बेसिस नहीं है तो वो ए प्रायोराई है. अगर वो ए प्रायोराई है, हाउ डू वी रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम? हाउ डू वी डील विद इट?
There's nothing in the middle for us to say. There's nothing foundational for us to say that your concept of justice is closer to justice than their concept of justice. This is called anti-foundationalism. Okay? It's a very big theme in political theory, also a very big theme in postmodernism in general. अब पुरानी अप्रोच थी एक, देखिए ये पुराना टेलीफोन यहाँ पे पड़ा हुआ है, और अब एक नई अप्रोच है, देखिए मैंने एप्पल साथ लगा दिया, ठीक है. पुरानी अप्रोच क्या थी कि ट्रेडिशनली पॉलिटिकल थियरी वाज टॉट एज अ हिस्टोरिकल नैरेटिव, कि पहले प्लेटो आया, फिर उसके बाद मार्क्स आया, फिर उसके बाद तैमूर रहमान आया, नहीं नॉट दैट पार्ट, सो खैर एनीवे, और एक कैनन ऑफ हिस्टोरिकल टेक्स्ट था जिसको आप पढ़ते थे. मतलब प्लेटो की रिपब्लिक से आप शुरू करते थे, फिर एरिस्टोटल की ऑन पॉलिटिक्स आपने पढ़नी है. जो पिछली दफ़ा मैंने कोर्स यही पढ़ाया वो इसी तरह से पढ़ाया था, और बाय द वे उसके वीडियोस जो हैं इंटरनेट पर मौजूद हैं, और वो भी आप देख सकते हैं, रेफर कर सकते हैं, वो बड़ा यूज़फुल है. उसी कोर्स को अब हमने अपडेट कर दिया है. वो ये पुराना वाला टेलीफोन था, अब नया वाला टेलीफोन आ गया, ठीक है. वो क्या है कि अब हम इस पूरे कोर्स को थीमेटिकली ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. पहले हम बाय फिलोसोफर ऑर्गेनाइज कर रहे थे और हिस्टोरिकली क्रोनोलॉजिकली चल रहे थे. अब ना हम हिस्टोरिकली चल रहे हैं, ना हम क्रोनोलॉजिकली चल रहे हैं, हम थीमेटिकली चल रहे हैं, ठीक है. ऑन द वन हैंड इसके कुछ नुकसान भी हैं. जब आप हिस्टोरिकली स्वीप करते हैं थ्रू हिस्ट्री तो बड़ा मज़ा आता है. 2500 साल की आप तारीख के थ्रू स्वीप मारते हैं और आपको एक पिक्चर नज़र आती है कि किस तरह से ह्यूमन सोसाइटीज़ और आइडियाज़ और पॉलिटिक्स डेवलप हो रही. बड़ा मज़ा आता है पढ़ के, ठीक है. मेरे वीडियो ज़रूर देखना. अच्छा, और जब आप उसको नहीं करेंगे, थीमेटिकली करेंगे, तो जो इंडिविजुअल थियरीज़ हैं वो हिस्टोरिकली डीकंटेक्चुअलाइज हो जाएंगी. क्योंकि जब आप उसको हिस्टोरिकली पढ़ें तो आप उसको उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में रख के पढ़ सकते हैं कि मार्क्स 19th सेंचुरी का कैपिटलिज्म देख रहा था इसलिए उसने ये लिखा, राइट. अब आप उसको उसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से बाहर देख रहे हैं, उसे इंडिपेंडेंटली देख रहे हैं. सो मगर आप किस तरह अप्रोच करें, आप कर सकते हैं क्लास, आप रेस को देखेंगे, आप उसको थीमेटिकली तोड़ें तो आप इशू से शुरू करें. क्लास का इशू है, रेस का इशू है, जेंडर का इशू है, एनवायरनमेंट का इशू है, स्टेट का इशू है, अथॉरिटी का इशू है, जस्टिस का इशू है, डेमोक्रेसी का इशू है, पावर का इशू है, वगैरह वगैरह. ये सारे इशूज़ हैं. और आप किसी एक इशू को टेकअप करते हुए देख सकते हैं कि मुख्तलिफ जो स्कूल्स ऑफ थॉट हैं उसके बारे में क्या कहते हैं. So yes, on the one hand, it decontextualizes, but on the other hand, it allows you to see that on a given specific issue, how are the different schools of thought approaching that particular issue. So it's also very useful. So this course obviously is जिसको कहते हैं Telephone 2.0, Political Philosophy 2.0, कह लें आप इसको. तो अब course description, the students of politics often believe that politics can be studied without theory. They take the view that we can focus upon the facts without worrying about ideas. But we should never underestimate how important theories and theorists are to professional politicians and other political actors. Just as in our everyday lives, we are guided by notions of right and wrong, justice and injustice, so politicians are similarly guided. It is not a question of whether political actors follow theory, but a question of which theory or concept is supported when they present policies and undertake actions. We can argue as to whether the Pakistani or Indian Prime Minister acts according to the right political concepts, but it is undeniable that their actions are linked to theory. Humans in general cannot act without ideas. Indeed, it is a defining property of human activity that we can only act when we have ideas in our head as to what we should do, what we ought to do. So it's those ideas that we want to look at, address, understand. That's the function of this course. Okay, then the end. Thank you very much. Looking forward to a good semester.